बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समाअत फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 7737661416 और हमारे तकरीबन 17 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं। वेब ब्राउज़र पे टाइप कीजिए या गूगल कीजिए www.talkshoe.com, बातेंजूता.com, सर्च बॉक्स या कॉलर बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं, जिसमें सहाफ़ी, दानिश्वर, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कम्युनिटी एक्टिविटिस्ट और बहुत सारी नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद है, जिनकी बातों से आप अपनी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। तो सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल। आप उनका खुसूसी एक ऐड देखिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। आपने ये हमारे स्पॉन्सर उनका ऐड देखा प्लेजेंट ट्रैवल का, उनके पास जाइए। आविज़ा है मेरी स्क्रीन पर उनका एक फ्लायर, इनसे कांटेक्ट कीजिए। बड़े अच्छे रेट्स हैं इनके पास, उम्रे के पैकेजेस के, पाकिस्तान के टिकट्स के, इंडिया, बांग्लादेश, आप जहाँ भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए प्लेजेंट ट्रैवल से। इसके अलावा एजाज साहब से कांटेक्ट कीजिए। आप लाइटिंग, साउंड सिस्टम, फनकार, कोई भी प्रोग्राम आपको करना है तो इनसे कांटेक्ट कीजिए, साउंड सिस्टम आपको फराहम करते हैं। नाज़रीन, आपको आज बताते चलें, कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, अरसा दराज से कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं। चाहे कश्मीर का प्रॉब्लम हो, आवाज़ उठाते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसले होते हैं, आवाज़ उठाते हैं। मियाँ सकलैन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं इनके बारे में क्या कहूँ, जितना कहूँगा कम होगा। खुशकिस्मती है हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया, अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है, उसमें से आपने टाइम निकाला, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मियाँ साहब आपका। मियाँ साहब, परेड हो रही है शिकागो में, हर साल लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, 2-2 परेडें निकलती हैं, बड़े मसले मसाइल होते हैं। क्या कहेंगे, आपने भी पहले दूसरे ग्रुप में थे, ग्रुप छोड़ दिया है। पहली बात ये, मैं आपसे सवाल ये करूँगा, ये लड़ाई झगड़े की बुनियादी वजह क्या है? कौमियत है, सियासत है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या मजहबी जो फिरके होते हैं वो हैं? ये तीनों चीजें मैंने आपके सामने रखी, वजह क्या है? या जाती अना भी है, ये भी एक चीज है जी।
سب سے پہلی بات تو ذاتی انا ہی ہے. ہاں جی. اور اس میں میں کیا عرض کروں, کوئی آدمی کسی کو جگہ کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے موضوع نہیں ہے تو وہ کچھ اپنی صاحب آپ دوسری کی تھوڑی سی سیکنڈ. آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے, تھوڑی سی ذرا فون کی ہلکی سی سیٹنگ تھوڑی سی رائٹ یا لیفٹ پہ کر دیجیے تو آواز تھوڑی سی, کیونکہ وائبریشن ہو رہی ہے آواز میں تھوڑی. جی میاں صاحب. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں سبھی عوامل شامل ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی اس طرح سے دسترس حاصل کر چکے ہیں ہر گروپ میں کہ وہ ہر فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہیں, مشاورت نہیں کرتے, اور پھر جو نتیجہ نکلتا ہے تو کئی لوگ قبول کر لیتے ہیں, لیکن کئی لوگ جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ اس میں مشاورت کی ضرورت تھی اور اس کے بغیر کر لیا جائے تو پھر ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور وہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو اسی پروٹیسٹ کے نتیجے میں ہی میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے رضا صاحب کے ساتھ بھی بڑا اچھا وقت گزارا ہے, اور وہ پہلے وسیع اللہ خان صاحب کے ساتھ بھی بہت ہی 3-4-5 سال بہت اچھا کام کیا ہے, اور یہ سارے مل کے کام کرتے تھے. تو یہ بدنصیبی ہے اپنا شکاگو کی کہ بجائے اس کے کہ ایک پریڈ ہو, اب یہ دیکھیں 6,000 انہوں نے پے کیا, فیس پے کی, 6,000 انہوں نے فیس پے کی. ٹھیک ہے, لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو 6,000 دے دیتے ہیں, کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. لیکن مسئلہ یہ کہنے کا یہ پیسوں کا کوئی اچھا استعمال ہو سکتا ہے, کوئی اور اچھا بھی کر سکتا ہے, اور اس میں کیا فائدہ ہوگا. پاکستانیوں کو ایک اچھی پریڈ دینی ہے تو ایک ہو جائے تو بہت بہتر ہے. تو چلیں یہ جیسے بھی ہے 2 پریڈیں ہو گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے, اور اس کے بعد میں اس راجہ گروپ کے ساتھ تھا, اور اس میں یہ ہوا کہ مجھے راجہ یعقوب صاحب اور یاسین چوہان اور علی بختیاری صاحب نے چیئرمین منتخب کے لیے پیش کیا نام. تو راجہ رزاق صاحب نے اور کھوکھر صاحب نے وہ آصف ملک صاحب کا نام پیش کر دیا. تو بہرحال وہ ٹاس میں وہ جیت گیا اور میں وائس چیئرمین بن گیا, اور ان لوگوں نے میری خاطر کافی بحث و تمیز کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی ٹاس کر لی جائے. تو کوئی مسئلہ نہیں, میں وائس چیئرمین بن گیا. لیکن اس سے عین 5-6 سال کے بعد جب دوبارہ پریڈ کا موقع آیا تو اچانک ایک میٹنگ میں یہ بتا دیا گیا کہ جی کوئی مشاورت نہیں, کوئی بات چیت نہیں. مجھے اصولی طور پہ مجھے اپنے زیادہ چیئرمین بننے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو کام کرتا ہے اس کو عزت ملنی چاہیے. اگر میں وائس چیئرمین سے آخری وقت پہ جدا ہوا ہوں تو اس کے بعد حق میرا بنتا ہے. میں نے محنت بھی کی ہے, ٹھیک ہے, راجہ رزاق صاحب بہت محنت کرتے ہیں, ان کے پاس ایک بک ہے جس میں سب سے زیادہ پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن مجھے جو شعبہ دیا جانا تھا میں نے تو اسی میں کارکردگی دکھانی تھی. میرے پاس رائفل ٹکٹ کا تھا, انہوں نے کبھی 3-4 ہزار سے زیادہ اس میں پیسے نہیں اکٹھے کیے تھے, میں 10,000 تک کیا, اور سب لوگ اس کو پہچانتے تھے. جب عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ وسیع اللہ خان صاحب بھی اس کے ریئل پریڈ گروپ کے انچارج ہوں گے اور وہ شکاگو جو ہے وہی اس کو رن کریں گے, تو ہم نے ان کی دونوں راجاؤں کی کارکردگی میں علیحدہ گروپ بنا لیا, اور یہ جو میں نے بات بتائی یہ مسئلہ ہو گیا. تو اسی دوران مجھے وسیع اللہ خان صاحب نے کہا کہ آپ بہت کارآمد آدمی ہیں اور بہت محنتی لوگ ہیں, میں آپ کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس ڈائریکٹر آ رہے ہیں. تو میں نے کہا سر روز الٹی پلٹی نہیں کھائی جاتی, میں جہاں پہ ہوں, اور ویسے بھی مجھے آتا تھا کہ میں اتنی ان کے خلاف اس میں گیا ہوں, جتنی بھی ہیئرنگ ہوئی ہے تقریباً 25 کے قریب ہیئرنگ ہوئی ہیں, اور ہر ایک میں ہیئرنگ میں جاتا رہا ہوں, اور اپنا 4-4 گھنٹے کی ٹوکن فائن کے بھرتا رہا ہوں, اور ان کے ساتھ 4-4 گھنٹے کے میں اپنا کام کا نقصان کیا ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں, جہاں میں ہوں میں ٹھیک ہوں. اور ویسے بھی میرے کیریئر میں بھی میں نے ایز اے کاواساکی سیلز مینیجر 16 سال ایک ہی کمپنی میں گزار دیے. میں بڑا قدامت پسند آدمی ہوں, جلدی کی ہے میں بدلتا نہیں ہوں کوئی چیز, لیکن جب اتنی مطلب ہے شدت کے ساتھ چیزیں سامنے آ جائیں تو بھئی ایک مشاورت کریں. جو ابھی فیصلہ ہوا بے شک وہی کر لیتے, لیکن ایک مشاورت تو ہوتی, لیکن کوئی مشاورت نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے شراز کو کر دیا, میں کوئی نہیں کہتا, کیونکہ شراز ایک بڑا سعادت مند بچہ ہے, ٹھیک ہے, راجہ صاحب کا داماد ہے, تو لیکن یہ ہے کہ مشاورت کے عمل سے نہیں گزرا یہ سارا کام. مجھے سب سے زیادہ اعتراض یہی ہے, اچانک یہ ہوا کہ میٹنگ میں بتا دیا گیا کہ جی راجہ رزاق صاحب چیئرمین کو ان کو منتخب کرتے ہیں. ان تک بات ابھی بڑی مشکل سے پہنچی ہوگی, کسی نے کیا بولنا تھا, راجہ صاحب نے کہا کہ جناب راجہ رزاق صاحب میں اپنی جگہ پہ بندہ دے دیتا ہوں. تو دس از ناٹ دا وے.
تو دیر شوڈ بی سم مشاورت. انہوں نے بندہ دے دیا جی اپنے داماد شہراز صاحب کو, ٹھیک ہے, اور شہراز صاحب ڈکلیئر ہو گئے اپنا اگلی پریڈ کے چیئرمین. تو مجھے صاف ظاہر ہے اس بات کا دکھ ہوا, تو کم از کم اسی بات پہ ہی متفق ہو جاتے. اور ابھی یہ جو بات جو ہو رہی ہے, سکلین جا رہا تھا, ڈنمارک جا رہا تھا, اس وجہ سے اس کو نہیں بنایا, یہ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. میں 6 تاریخ کو ڈنمارک جا رہا تھا, میری 22 کی واپسی کی سیٹ تھی, اور میں نے پلیزنٹ ٹریول ابھی موجود ہے, ان کو کہہ دیا تھا کہ مجھے 12-14 کی سیٹ واپسی کی چاہیے, کہ میں ایک ہفتے میں آ جاتا ہوں. راجہ صاحب نے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک ہفتے میں آ جائیں, تو میں ایک ہفتے میں آ جاتا ہوں. لیکن ہوا یہ کہ وہ جب مجھے سیٹ ملنی تھی 12-14 کی, تبھی میری سیٹ چینج ہونی تھی. لیکن اس سے پہلے جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی یہ چیئرمین بنیں گے, تو پھر مجھے کیا ضرورت تھی. انہوں نے پھر اس سے اگلے دن مجھے کہا کہ جی آپ کو 15 کی سیٹ مل رہی ہے, آپ کر دیں, چینج کر دیں. میں نے کہا نہیں, آپ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ سارے ان کے لیم ایکسکیوزز ہیں. تو بہرحال جو بھی اب انہوں نے کر دیا, تو میں نے سوچا کہ پھر جہاں پہ کوئی پذیرائی نہیں ہے, کوئی عزت نہیں, میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سب کو پتہ چلے کہ ہوا کیا. مجھے اس کے طریقہ کار پہ ہے. ابھی آصف سلیم صاحب بھی کہتے ہیں, سکلین صاحب جنرل سیکرٹری کا آپ کو عہدہ دیا گیا تھا, وہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, وہ اس کی مرضی سے چلتا ہے, سب ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. آصف سلیم صاحب کو یہ طریقہ پسند ہے, میرا خیال کسی کو بھی پسند نہیں تھا, لیکن پتہ نہیں وہ جب دونوں راجائے بیٹھتے ہیں کوئی بولتا ہی نہیں ہے. تو مجھے یکدم سکتہ طاری ہو گیا. تو میں نے بھی کو خاص نہیں کی, لیکن میں ناراضگی میں ان کو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے اس بندے نے ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا, لیکن میں نے ہاں بھی نہیں کی. اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ چل پڑا. لیکن میں حیران ہوں, ایک بندہ, مجھے بھی حق ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا, اپنی ذات کا فیصلہ کر سکوں. مجھے تو وہ آفر اس وقت سے موجود تھی کہ میرے پاس ڈائریکٹر آ جائے. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس وقت مجھے انہوں نے کہا تھا میرے پاس آ جائیں, میں آپ کو ڈائریکٹر بناتا ہوں. اس وقت میری ادھر ادھر پڑھ کے انہوں نے جنرل مجھے آنے کی پیشکش کی, میں وہاں پہ چلا گیا. میری کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, میری کوئی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اور میں ایز اے ورکر ان کے ساتھ شامل ہوں. مجھے جیسے کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں گے جب وہ آپ کو چیئرمین بنا دیں گے, مجھے چیئرمین نہیں بننا. نہ میں لیڈر ہوں, نہ میں لیڈر اپنے کو کہتا ہوں, نہ میں لیڈر بننا چاہتا ہوں. لیکن اس وقت کی بھی بات ہے, یہ جو آپس میں جب یہ لڑ رہے ہوتے ہیں, تو میرے اوپر ہی جب میں نے آپ کو ان کا جو ان کو باپ دادا کا جو درجہ دیتے ہیں, کھوکھر صاحب نے مجھے بتایا کہ سکلین صاحب جس وقت آپ کا اور آصف سلیم کا, آصف ملک کا ہم نے قرعہ اندازی کی تھی, اصل میں اس وقت بھی آپ کو چیئرمین ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ کو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ راجہ یعقوب گروپ کے ہیں. میں جن بندوں کا نام لے رہا ہوں, میں ان کے سامنے بھی آ سکتا ہوں, اور انہوں نے یہ کہا ہے, میں ان کو بتا بھی چکا ہوں. تو یہ ان کے آپس کی گروپ بازی دوسروں کے اوپر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اس طرح چوائس کریں یہ کس کا بندہ ہے. پہلے تو آپ وسیع اللہ گروپ سے علیحدہ ہو گئے, پھر آپ اپنے گروپ کے اندر گروپ ہیں. ہمیں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ تو انہوں نے بتایا کہ جی آپ ہمارے گروپ کے اندر تھی, ہم نے آپ کو بننے نہیں دینا تھا. اور ابھی بھی یہ ان کی صلح ہو گئی ہے, تو یہ راجہ رزاق کو بنانا چاہتے ہیں, اور راجہ رزاق آگے ایک نام پیش کر دیتا ہے. بیسیکلی مجھے طریقہ کار سے اختلاف ہے, اور میں طریقہ کار حیران سے ہوں. اختلاف ہے. میاں صاحب ایک سوال یہاں پر ریز ہوتا ہے, کیا کوئی الیکشن ہوتے ہیں, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک کارکن کی حیثیت سے یا ایک ممبر کی حیثیت سے جو ہے آرگنائزیشن جوائن کرے گا, کام کرے گا, پھر کچھ عرصے کے بعد اسے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ایڈ کیا جائے گا, یا پھر اس کے بعد وہ ان کی کارکردگی دیکھ کر پھر وہ الیکشن وغیرہ کا کیا طریقہ کار کیا ہے, ذرا یہ بتائیے. پہلے کسی وقت جب ہم وسیع اللہ کوئی گروپ کے الیکشن ساتھ ہوتے ہیں بیٹھے کہ تھے, اس میں یا اپنی ایک طریقہ کار ایک ہوتا اور تھا. بات میاں صاحب ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی الیکشن بھی ہوتے ہیں یا اپنی مرضی سے یا دوستی اپنی نہیں, دکھائی جاتی اب تو یہ ہے. جی بالکل ان کی مرضی کا کام ہے, جس مرضی کو جو مرضی بنا دیں. یہ بلکہ سب میں 2-4 لوگوں میں بھی بات نہیں ہوتی, جو راجہ صاحب سوچ لیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. لیکن میں اب حیران اس بات کے ہوں, اب پتہ کیا ہو رہا ہے, میں اب اس کو ریفرنس میں جانا نہیں چاہتا. پی ٹی آئی میں بھی یہ ہوا تھا, میرے راجہ صاحب کے ساتھ تھوڑے سے اختلاف ہوئے تھے. انہوں نے 3-4 بندے میرے خلاف پوسٹیں, میں کوئی بھی پوسٹ لگاتا تھا, انہوں نے کوئی تنقیدی اس کے اوپر لکھنا تھا, وہ یہ کرتے تھے. لیکن آج وہ میرے راجہ صاحب کے دوست نہیں ہیں, میرے دوست ہیں. میں ان کا ذکر کر سکتا ہوں, راجہ صاحب کے دوست بھی ہوں گے, لیکن مجھ سے وہ معذرت خواہ بھی ہیں, اور میرے ایک اچھے دوست بھی ہیں. لیکن ان میں بھی مطلب ہے, اور اب بھی یہی ہوا ہے. اب بلکہ 2 لوگ میرے پیچھے, میں کوئی بھی پوسٹ کروں, راجہ صاحب نے تو لکھنا ہی ہوتا ہے, تو راجہ صاحب کے علاوہ سلیم صدیقی صاحب, وہ
کیا نام ہے ان کا یہ ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں اب بنے، ہاں جی، آصف سلیم صاحب میرے خیال میں نام ہے، آصف سلیم جی صاحب، جی جی اور ایک لودھی صاحب ہیں، انہوں نے ہر حالت میں اس کا جواب دینا ہوتا ہے، اور راجہ صاحب نے اس کو باک اپ کرنا ہوتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں یار مجھے فرض کیا، میں کچھ نہیں آپ کو کہتا، نہ میں کہتا ہوں آپ برے آدمی ہیں، نہ میں کہتا ہوں آپ اوپن کر رہے ہیں، یا نہ میں کہتا ہوں آپ برے لوگ ہیں، میں نے صرف نہیں مناسب سمجھا کہ یہاں پہ فیصلے مطلب ہے کہ اچھے طریقے سے نہیں ہوتے، تو میں نے ادھر اپنا حامی بھر لی، اور ادھر مجھے ایک بورڈ پہ شاید میں شامل ہوں، اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جب انہوں نے مجھے بلایا وہاں پہ بورڈ ممبر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ جی سکلین صاحب کو ہم بورڈ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یو آر ایگری؟ انہوں نے کہا ایگری۔ نو 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 نو، سارے بندے ہاتھ اٹھائیں، کل کو مجھے کوئی یہ نہ کہے سکلین کو میں نے اپنی مرضی سے رکھ لیا۔ تو ادھر تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، ادھر تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر اب مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جس بندے کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہو، کھایا پیا ہو، یہ تو اب ایسے ہے کہ جیسے ڈان نہیں ہوتا، آپ اس کی اگر نکل جائیں اس کے جوریڈکشن سے تو آپ کے پیچھے یا مروائے گا آپ کو، یا آپ کے پیچھے بے بس آپ کو کرے گا، بس آپ کی جان بچ جائے نہ بچ جائے۔ اب میرے پیچھے بندے لگے ہوئے ہیں، میں کوئی پوسٹ ڈالتا ہوں وہ مجھے جواب دیتے ہیں، دیکھیں گے جب آپ کو چیئرمین بنیں گے۔ بھائی میں چیئرمین نہ بھی بنوں تو کیا فرق پڑتا ہے، میں چیئرمین نہیں بننا چاہتا، میں ایز اے ورکر ادھر گیا ہوں، اور ایز اے ورکر میری پذیرائی ہوتی ہے وہاں پہ، اور ادھر آپ نے مجھے جنرل سیکرٹری بنایا تھا پی ٹی آئی میں 2 دفعہ، اور آپ نے ابھی بھی اس وقت جنرل سیکرٹری بنایا ہے مجھے، لیکن میں اس جنرل سیکرٹری شپ کو کیا کروں کسی چیز میں تو کہتا ہوں جنرل چھوڑی کے ایک عام بھی جو ہمارے ایگزیکٹو یا بورڈ کے ممبر ہیں ان کے مشورے سے بات ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ ایسے سیدھے لوگ میں کہہ دوں یا کیا کہہ دوں، مجھے کوئی بندہ کسی بات میں بولتا ہی نہیں ہے۔ جہاں تک شراز کی بات ہے وہ بہرحال اس کا، اگر آپ سے یہ سمجھ لیں کہ میں نے پی یو پی سی کے لیے اگر یا نہ ادھر پریڈ کے لیے 100% کام کیا ہے تو اس نے 5% کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو اس کا ہر بندے کے اپنے انٹرسٹ ہے۔ راجہ صاحب کو میں مانتا ہوں، اگر میرا مطلب ہے کس طرح نومینیشن کرنی ہے، اگر راجہ صاحب نہیں بننا چاہتے تھے، پہلے تو بات ہے راجہ صاحب کا نام بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک یہ بھی ہے کہ جو ایک دفعہ پریڈ کا چیئرمین بن گیا وہ دوسری دفعہ نہیں بنے گا، اور جو اوپر والا گروپ ہے اس میں صرف میں ہی رہ گیا ہوں، اور میں وائس چیئرمین تک جا چکا ہوں۔ تو مجھے اب میرے مطلب ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ادھر چلا گیا ہوں، میں اتنا اب میرا ماتم چھوڑ دیں، میں ادھر چلا گیا ہوں، میں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوں، ایک بورڈ ممبر ہوں شاید، وہ بھی نہ میں سیکریٹری ہوں، نہ میں فائنانس میں ہوں، نہ میں چیئرمین ہوں، نہ میں وائس چیئرمین ہوں، نہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو آپ کا میں کیا گوا رہا ہوں؟ اور آپ بھی تو گئے تھے ابھی پرسوں، ابھی گئے تھے کونسل جنرل کے آفس میں صلح کرنے کے لیے، اتنے میں انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملا لیا میں نے، آپ بھی تو ان سے صلح کرنے گئے تھے، وہ آپ کی بات نہیں بنی، ایک علیحدہ بات ہے، کل علیحدہ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے ان کی بات بن جائے، کیونکہ کمیونٹی کے $6,000 6,000 انہوں نے دیے، 6,000 انہوں نے دیے، یہ ضائع ہوئے ہیں، یہ کسی اور کام آ سکتے تھے، تو یہ کوئی بہادری کر رہے ہیں، اور پھر اور لوگوں وہ کے مقدمے میں بھی میاں صاحب بہت سارے پیسے ضائع ہوئے، ادھر وسیع اللہ خان صاحب نے بھی مقدمہ کیا، ان کے بھی اپنی جیب سے گئے اور مقدمہ جیتے۔ لیکن میاں صاحب یہاں پر ایک سوال ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو لے کے رہیں گے، ہم پاکستان زندہ آباد، پاکستان کے لیے جان دے سکتے ہیں، بڑی بڑی ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن کتنی شرم کی بات ہے کہ دیوان پہ بہت ساری کمیونٹیز رہتی ہیں، دیکھیں ہمارا ہمیشہ سے کمپٹیشن رہا انڈیا سے، اب وہ دیکھتے ہوں گے کہ 2 پریڈیں نکل رہی ہیں آپس میں، آپ کے اتحاد نہیں ہے، آپ کشمیر لینے کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے آپ لگاتے ہیں، یہ بڑے شرم کی ہمارے لیے بات ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ، لیکن میں اب کہتا آپ ہوں مجھے ایک یہ بات ہم بتائیے میاں صاحب کہ اگر میرا ہاں کوئی جی، بزنس ہے، اگر کوئی میرے ساتھ چندہ لینے کے لیے آیا کہ بھائی ہم پاکستان کی پریڈ میں، تو پھر کوئی اور دوسرا ان کے پاس پہنچ جائے ہم بھی پریڈ نکال رہے ہیں، تو وہ آدمی بھی کنفیوز ہو جائے گا نا کہ بھائی میں کتنے لوگ کتنی پریڈیں نکال رہے ہیں۔ بس یہ جو ہے نا، یہ تو میں کہتا ہوں جو لیڈر ہے نا ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، لیکن لیڈر جو ہے وہ لیڈرشپ خود ہی ساری عمر اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ آگے لوگوں کو ڈائیورٹ کرتا ہے، کوئی اور لوگ بھی اس بات کو سمجھیں، اس بات کو، یہ عزت دینے والی بات ہے۔ پریڈ جی تو جی 4 گھنٹے کا کام ہے، 3-4 گھنٹے میں آپ نے چلنا ہے، میں وائس چیئرمین کی سیٹ سے چل چکا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں میرا وائس چیئرمین کا بینر تھا، چیئرمین کا بھی ہو جائے تو ایک ہی بات ہے نا، میں چل چکا ہوں، مجھے کوئی اتنے اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ لیڈرشپ سوچے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں میں اتنا غیر اہم بندہ ہوں، ان کی مرضی کے ساتھ، دونوں راجاؤں کی مرضی کے ساتھ، میں اور چوہان صاحب وسیع اللہ خان صاحب کے ساتھ پاس گئے، ان کی یونیورسٹی میں گئے، اور
اپنا کہ پیچ اپ کے لیے پھر کوئی صلح کا راستہ نکلا ہے. یقین مانے ہم ایک لے کے آئے پرپوزل, وہ لے کے آئے, راجہ رزاق صاحب نے ریجیکٹ کر دیا. اچھا اب وہ کچھ بنتا نہیں, ہم پھر گئے کہ جناب کو اور راستہ نکالیں. ہاں جی, اور راستہ نکالے, پھر ہم گئے, انہوں نے پھر ہمیں کہا ٹھیک ہے یہ کر لیں. ہاں جی, اور پھر وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا. اور پھر کیا ہوا, پھر لڑائی ہوئی, وکیلوں نے پیسے جی جی آپ بولیے جی جی. اب وکیلوں کو پیسے چلے گئے اور ان کی انا جو ہے اس کو تسکین مل گئی. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا یار, کیسے کام کرتے رہے ہیں آپ 6-7 سال. پہلے میں آپ کو بتاؤں, پہلے صلح اس صورت میں ہو رہی تھی کہ مطلب ان کو راجہ تسنیم پسند نہیں تھا, یہ کہہ رہے تھے اس کو نکالیں پریڈ میں سے. حالانکہ ایسے بنتا نہیں ہے, ایسے آپ کسی کے مطلب ان کا وہ ہم ہی ہے, ان کو ایسے کہہ نہیں سکتے. لیکن ان کے پاس لے کے گئے, وہ کہتے ٹھیک ہے پھر دونوں راجوں کو نکال دیں, دونوں راجوں نے لڑائی کی ہے. ہم یہ لے کے آئے تو وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے, راجہ رزاق صاحب کیسے جا سکتے ہیں. ہم پھر ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ دونوں کو رکھ لیں. مطلب ہے کہ کوئی نکلنی چاہیے تھی چیز, ان کی دانش صورتحال ملک کے لیے, ملک کے اور ہاں. عوام کے لیے, جو ہماری کمیونٹی اس کے لیے. میاں صاحب آپ کو یاد ہوگا شاید 2017 میرے خیال میں, اگر میں ایئر مس کر رہا ہوں تو یاد ہے کہ دونوں فریقین کو میں نے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں بلایا تھا. اختر علی صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے. 2 پریڈیں نکل رہی تھیں تو پیچ اپ کر دیا تھا. وسیع اللہ خان صاحب نے اپنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا, بڑے پن کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا مجھے ہر صورت ہر چیز پر میں ایگری کرنے کے لیے تیار ہوں. ادھر راجہ یعقوب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی ایگری ہوئے. لیکن کچھ میں یہ کہوں گا کہ اوباش قسم کے لوگوں نے بیچ میں گڑبڑ کر کے 2 پریڈیں نکلوائی تھی. شاید آپ کو یاد ہے, وہ پورا سارا معاملہ سیٹ ہو گیا مجھے سارا تھا. یاد ہے, اس وقت بھی یہی پرابلم ہوئی تھی. جی یاد ہے آپ کو؟ تو یہ ابھی بھی اسی طرح پورے طرح قائم و دام تھے. انہوں نے دیکھیں, ان کی بھی عزت بیزتی کا سوال ہے کہ آپ کونسل جنرل ہیں, ہاں جی, کہ آپ کے شہر میں کیوں 2 پریڈیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کو غیر سمجھ لیں کہ ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی اس کے جواب دہ ہیں. اس نے بیچارے نے بھی کوشش کی, تو یہ ان کو کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے تھا. ابھی 2 پریڈیں کتنے سال کریں گے. وہ اس وقت ترمیزی صاحب نے بھی بڑی کوششیں کی تھی کہ ایسا نہ ہو نا. جی بس اس میں ذاتی انا کا مسئلہ ہے. اور میں نے جب اور مجھے, میں ان سے دست بستہ معافی مانگتا ہوں. مجھے یہ آپ کا, میں جنرل سیکرٹری بھی آپ بتا رہے ہیں, بہت بڑی پوسٹ آپ کو دی تھی, میں اس سے بھی نیچے چلا گیا ہوں. لیکن مجھے آپ کا نہ طرز عمل پسند تھا اور میں نے اس کے اوپر احتجاج کیا. اور اگر میں نے سوچا کہ میں مطلب ہے کہ دوسری طرف سے مجھے شروع سے ہی آفر ہے تو میں نے ان کے ساتھ ہاتھ بڑھا لیا ہے. تو وہ بھی پاکستانی ہیں, پاکستانی کمیونٹی ہیں, بلکہ اتھینٹک اور لیگل پریڈ ان کی ہے. ان کو دوست نام, ان کو پریڈ کے نام سے تو مل بڑا ہی اہم نہیں سکتا. سوال یہاں کھڑا ہو گیا. یہ بتائیے کہ قانونی طور پر جو پرمٹ ہے وہ پریڈ کا کس کے پاس ہے؟ وہ تو ڈاکٹر وسیع اللہ خان صاحب کے پاس ہیں, وہ ان کے پریزیڈنٹ ہیں. وہ اس کے پریزیڈنٹ ہے. یہ ان کو تو مل بھی نہیں رہا تھا, انہوں نے کلچرل کا نام بیچ میں ڈال کے ایسے اپنا لے لیا. تو اصولی طور پہ ان کے پاس پاکستان ڈے پریڈ کا پرمٹ نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ سٹی نے پرمیشن پھر کس طرح دے دی؟ سٹی نے دوسرے نام سے دے دی نا. ایک شو پریڈ کا ہے اور دوسرا یہ کلچرل کے نام سے ہے. تو دیٹ از ڈفرینٹ اینڈ دا ڈیز آر ڈفرینٹ اینڈ ہر چیز ڈفرینٹ ہے. تو ان کو اس حساب سے ان کو مل گئی. اچھا جی, بہت شکریہ میاں صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی. تو بہرحال میری آخر میں میری گزارش ہے کہ کمیونٹی مجھے اچھی طریقے سے جانتی ہے. ہر جو قومی فنکشن ہم نے کیے ہیں, ہر مذہبی فنکشن ہم نے کیے ہیں, ہر 14 اگست کے فنکشن ہم نے کیے ہیں. میرا ایک خاص رول ہوتا تھا لوگوں کو بلانا, لوگوں سے پیسے اکٹھے بھی کرنا. ان جنرل بک کے نہیں, بک کے راجہ صاحب کرتے ہیں. اور ان کے سے ہر ایک سے پیسوں کی مجھے بہت اچھی طریقے سے آتا ہے کہ کس طرح وصولنے ہیں. اور ان کی کھانے کا انتظام کرنا, ان کو کھانے کے بعد ان کو ڈسپرسل ہر چیز کی, یہ ساری میرے ذمہ ہوتی تھی. میں نے بخوبی کیا ہے, لوگ مجھے جانتے ہیں. تو اب مجھے کسی بھی کوئی, ہر بندے میں 100 برائیاں ہوتی ہیں, کوئی ایک آدھ اچھائی بھی ہوتی ہے. کسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میرے اوپر میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے ایک شعبے کو سمجھا کہ میں یہاں پہ مس فٹ ہوں. میں مس فٹ کا لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ میں جو بھی ان کی دماغی سوچ ہے اس کے حساب سے مجھے وہ صحیح نہیں ہے. میں اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں اس طرح چل سکوں. میں نے بدل لیا تو کیا فرق پڑتا ہے. تو اس کے لیے مجھے یہ بخش دیں, ٹھیک ہے, اپنی پریڈ کریں, اپنی پریڈ کی طرف توجہ دیں. اور مجھے پھر یہ لکھتے ہیں ایسی چیزیں تو مجھے جواب دینا پڑتا ہے.
اور حالانکہ یہ جو جواب دیتے ہیں اس گروپ کا میں ایڈمن ہوں. مجھے 1 سیکنڈ لگتا ہے کہ میں راجہ کو آف کر دوں, 1 سیکنڈ لگتا ہے کہ میں آصف سلیم یا وہ لودھی صاحب ہیں ان کو کر دوں. بلکہ لودھی صاحب صبح کے نہیں ہیں, میں ان کے لیے دعا ہوں, خیریت سے ہوں, صحت مند ہوں, کیونکہ وہ فوراً وہ بھی آتے ہیں, وہ بھی آ کے فوراً پورا مطلب ہے کہ جو کوشش کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اللہ میاں ان کو صحت اور تندرستی دے. تو اس مسئلے کو یہ جانے دیں. چھوٹی سی بات ہے, ہم نے اکٹھے کھایا پیا ہے, میں نے ادھر جوائن کر لیا, تو وہ کوئی آپ نے اپنی پریڈ کرنی ہے, انہوں نے اپنی پریڈ کی طرف توجہ دیں. اس میں کوئی میاں صاحب ان ساری چیزوں میں ہم نے ایک بہت بڑا نقصان اٹھایا کمیونٹی کے. ایک ہمارے بڑے اچھے صحافی سلیم احمد ملک صاحب نیو یارک میں, جو آپ کے بھی دوست, میرے تو بچپن کے ہی مجھے تقریباً دوست تھے. ہاں مجھے پتا جی, ہے. ایک ٹی وی نے ایک اور کچھ ایک گروپ نے ان کے خلاف مہم سٹارٹ کی, ایک ایسی ویڈیو ان کے خلاف کی, دل آزاری کی ان کی. اس کے بعد کیا ہوا, ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. یاد ہوگا آپ کو, کال اپ سنا ہاں یاد ہے. ہمارے انہی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا یاسین چوہان صاحب کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے تقریر میں بیٹھے بیٹھے, یاد ہے. تو ہماری کمیونٹی کس طرف جا رہی ہے, ہر ایک کی دل آزاری کرنا ہے. لوگ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, خاص طور پہ یہ میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں, صحافی, یہ شاعر, آرٹسٹ, یہ بڑے سافٹ ہارٹڈ پیپل ہوتے ہیں. یہ زیادہ غم برداشت نہیں کر سکتے, زیادہ تنقید. تو پلیز یہ کمیونٹی کوئی ایک بات مذہب شاید جی توصیف بھائی, ایک بات شاید کو نہ پتا ہو, یہاں سے اندازہ لگا لیں سوچ کار. اور ان بڑوں میں سے ایک بندے نے ایک دفعہ کلنٹن کا تھا کوئی شو, اس میں اگلی لائن میں بیٹھا تھا اور میری ساتھ والی سیٹ خالی ہو گئی, اور وہ حمید اللہ خان صاحب آئے کہ یہ سیٹ خالی ہے, تو میں نے کہا خالی, آپ بیٹھ جائیں. آپ یقین کریں گے, آپ سوچ سکتے ہیں, مجھے ایک بندہ انہی کا ہی بابا, وہ مجھے آپ کے کہتا ہے کہ آپ حمید اللہ خان صاحب کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں. میں نے کہا بھائی وہ سیٹ خالی تھی تو وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں, تو آپ نے اٹھ جانا تھا. یار میں حیران ہوں کہ یہ کیسے لیڈر ہیں, اور یہ کیسے انہوں نے, وہ بیچارے اس دنیا میں نہیں ہیں, رخصت ہو گئے ہیں, لیکن یہ بات مجھے آج تک پتہ نہیں ہے, مجھے بہت کھٹکتی ہے کہ یار اس حد تک بھی مطلب ہے کہ جا سکتا ہے بندہ, پستی میں جا سکتا ہے اور گر سکتا ہے. یہ حالات ہیں ان کے. اور یہ لیڈر ہیں, ان کو لیڈرشپ مبارک ہو. ہم مزدور ہیں, ہم ورکر ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کام کرتے رہیں گے. بہت شکریہ میاں صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اپنی مصروفیت میں ٹائم نکالا. آپ کو آگے بھی ضرور زحمت دیں گے, اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ. انشاءاللہ, اللہ حافظ. ناظرین, ہمارے ساتھ میاں ثقلین صاحب تھے, کمیونٹی کے کافی ایکٹیو ممبر ہیں یہاں پر. بڑی آپ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں ٹی وی پر, اخبارات میں, اور کشمیر کاز پہ بھی بڑے کام کیا ہے انہوں نے, اور مظاہروں میں بڑی شرکت کرتے ہیں, پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. لیکن آپس کے اختلافات کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا, گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ دو پریڈیں نکالنا میرے لیے بڑا افسوس ناک منظر ہوتا ہے کہ کیا کہیں. میں نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ میری حیثیت ایک مزدور کی سی ہے جو مندر بھی بناتا ہے اور مسجد بھی. لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک کے لوگ جب ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, ایون یہ کہ بنگلہ دیش کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ پاکستان آپ لوگ کرتے ہیں, بنگلہ دیشی فرینڈ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار پہلے ایک پریڈ تو نکال لیں. یہ صرف آپس کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پاکستان کی, وہ ہمارا جو پرچم تھامتے ہیں ہم, جسے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان زندہ باد, پاکستان کے لیے جان دے دیں گے, فلانا کر دیں گے, لیکن یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں. تو پلیز اس سے اوائڈ کیجیے. میری درخواست ہی میں کر سکتا ہوں. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اختر علی صاحب سے سب سے مل کے, کونسلر جنرل کو ملا کے, ایک 2017 میں بھی سب کو بٹھایا تھا, جو میں نے ابھی ذکر کیا. سارے معاملات طے ہو گئے تھے, پھر وہی بیچ میں کچھ اوباش قسم کے جو پاکستان, میں کہوں گا ملک دشمن, پاکستانیوں کے دشمن, پاکستان کے دشمن لوگ, انہوں نے چیزوں کو گڑبڑ کی اور 2 پریڈیں نکلوائیں, اور ہماری کمیونٹی ایک مذاق بن کر کے گئی. پاکستان ایک مذاق بن گیا. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں ہماری فتح ہو گئی, ہم نے بھی یہ تیر مار کے دکھا دیا. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپس کے اختلافات سے ملک کی جب بات آ جائے تو پھر ہم ایک ہیں. کب کہیں گے اس ملک میں بھی رہ کے بھی ہم قومیتوں میں بٹے ہوئے, کوئی کہہ رہا ہے میں مہاجر ہوں, کوئی پنجابی ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی ہزاری ہے, کوئی ملتانی ہے. کبھی کوئی یہ نہیں کہتا ہوا مجھے نظر آتا کہ میں پاکستانی ہوں. میں انڈین سے پوچھتا ہوں, کہتے ہیں ہم انڈین ہیں. بنگلہ دیشی سے پوچھیں, میں بنگلہ دیشی ہوں. افغانی بھی یہاں پر کافی تعداد میں کہتا ہم افغانی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ افغانی کے اندر کوئی مہاجر ہے, پٹھان ہے, بلوچی ہے, کون ہے. لیکن یہ ہمارے پرابلم پاکستانیوں کا ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کی جو انٹروڈکشن دیتے ہیں وہ اپنی قومیت سے دیتے ہیں.
सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। एक स्पॉन्सर की तरफ लेके चल रहा हूँ आपको नाजरीन। हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल, उनका ऐड देखिए। एक और हमारे मेहमान दरमियान में, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशन। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com. नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर्स प्लेजेंट ट्रैवल, उनका एड्स भी देखा और उनका फ्लायर मेरी स्क्रीन पर मौजूद है। उम्रा और पैकेज मौजूद हैं इनके पास। फ्लाइंग टिकट्स भी हैं। आप जहाँ भी ट्रैवल करना चाहते हैं करें। बच्चों की भी वेकेशन भी है, घूमें फिरें, एंजॉय करें, अपनी लाइफ को स्ट्रेस से बाहर निकलें और सुनते रहें ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। नाज़रीन, हमारे दरमियान में शिराज नजम साहब हैं। एक और परेड भी हो रही है जिसका भी जिक्र भी हुआ और आए मज़ीद तफसीलात लेते हैं शिराज नज़म साहब से। इनको मैं मुतअद्दिद बार अपने प्रोग्राम में क्रिकेट के हवाले से ज़हमत दे चुका हूँ, लेकिन अब ये कम्युनिटी में एक्टिव हैं और परेड ज्वाइन की एक कमेटी, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शिराज नज़म साहब। जी वालेकुम अस्सलाम तौसीफ साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया कि अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला आपने हमारे प्रोग्राम के लिए। शराज भाई, हम अमूमन आपसे गुफ्तगू कर चुके हैं क्रिकेट के ऊपर, तो क्रिकेट पे तो हम बाद में गुफ्तगू कर लेंगे। और बल्कि मैं शुरू में प्रोग्राम में मुझे कहना था, आज बाजोड़ में बहुत ही ख़तरनाक किस्म का बम धमाका हुआ। बहुत सारी जानें जो हैं वो हमारी कीमती वो लुक़मा उज्जल बन गए और शहादत का रुतबा उन्होंने हासिल किया। इमरान खान साहब ने भरपूर मज़म्मत की और मुल्क की सिक्योरिटी पे सवालात भी उठाए उन्होंने अपनी तकरीर में, और ये एक अच्छा इक़दाम नहीं है। मुहर्रम अच्छे खासे गुजर रहे थे, लेकिन फिर ये एक दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं अपने प्रोग्राम की तवज्जुह से भी, इमरान खान से भी, और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उन्होंने इसकी भरपूर मज़म्मत की। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारे मुल्क को अमन का गहवार बनाए। जी नजम साहब, शराद भाई, आपने देखा होगा कि कम्युनिटी में बड़े इवेंट होते हैं, अब ये परेड भी हो रही है। इसके हवाले से हमारे लिसनर्स को बताइए, क्या कहेंगे कि क्या इंतज़ामात हैं परेड के? जी इंशाल्लाह 6 अगस्त को 2 बजे दोपहर को डिवॉन एवेन्यू पे परेड का इंतज़ाम है। इसमें बहुत सारे फ्लोट्स हैं, बच्चों के लिए कुछ तोहफ़े तोहफ़ हैं, कौमी नगमे तराने हैं, कुछ स्पीचेस हैं, कुछ डिग्निटरीज़ हमारे लोकल
پولیٹیکل ریپرزینٹیوز US کے جو ہیں وہ اٹینڈنس میں ہیں. تو ایک چھوٹا سا پروگرام پاکستان کی انڈیپینڈنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پٹ ٹوگیدر کیا, اور کمیونٹی سے ریکویسٹ ہے کہ آئیں, فیملی کے ساتھ جوائن کریں, اور پاکستان کو ایک جو ہے وہ رسپیکٹ اپنی پے کریں اپنی شرکت کے ساتھ اس چیز میں. جی بہت شکریہ. شرد بھائی 2 پریڈز ہو رہی ہیں, کیا کہیں گے, کیوں ہو رہی ہیں؟ سر آپ سن بھی رہے ہوں گے میاں صاحب کی باتیں. جی جی پاکستان ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ملک ہے جس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, اور بہت انڈیا سے سارے تو لوگ. چھوٹا ہے نا. جی انڈیا سے تو چھوٹا ہے. جی پتہ نہیں انڈیا میں کتنی پریڈیں ہوتی ہوں گی, ہمیں تو نہیں معلوم سر, لیکن جی جو ایک ملک کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ اس کی اختلاف رائے کو ایک امن کے ساتھ رکھنے میں ہوتی ہے. تو بالکل بہت ساری پریڈیں اچھا ہے کمیونٹی کے لیے. ایک ویکینڈ آپ ہمارے ساتھ گزاریں, بلکہ ہم تو سب سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی پریڈ میں سب کی جائیں, اور سب لوگ ہمارے پاس بھی ہیں. تو اچھا ہے, پاکستان کے ایک پریڈ کی جگہ 2 پریڈیں ہوں گی, اور 2 دفعہ ہمارا ملک سیلیبریٹ ہوگا, تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اچھا, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ہو جاتی تو کیا اس میں کیا برائی تھی؟ جی الحمدللہ پہلے ایک بھی ہوتی رہی ہے, کوئی برائی نہیں تھی. اچھا ہے ذرا تھوڑا اور یونیفائڈ اپروچ لگتی ہے, لیکن ٹھیک ہے جی, کبھی کبھی اختلافات ہو جاتے ہیں, کچھ اپنے مرضی سے, کچھ اپنے پروگرامز ہوتے ہیں لوگوں کے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر 2 گروپ ہیں اور وہ اپنی پریڈز اپنے حساب سے کرنا چاہ رہی ہیں, بلکہ کمیونٹی کے لیے تو ایک بہت بہتر اقدام ہے کہ آپ اگر اس سنڈے بزی ہیں تو آپ اگلے سنڈے چلے جائیں, یا اگر آپ اگلے سنڈے بزی ہیں تو اس سنڈے آ جائیں. جھنڈا بھی وہی ہے, ملک بھی وہی ہے, ترانہ بھی وہی ہے, پریڈ چاہے کتنی بھی ہو. سر شراز بھائی, آپ کرکٹ میں بڑی اچھی ایڈمنسٹریشن سنبھالتے ہیں, بڑا اچھا آرگنائز طریقے سے, بہت سارے کلبس آپ نے ایک ساتھ رن کیے, لوگوں کو متحد کر کے رکھا. کرکٹ میں بھی یقیناً اختلافات ہو جاتے ہوں گے, آپس میں کھلاڑی آرگومنٹ وغیرہ ہو جاتی ہے, وہ چلتا ہے, جو خاص طور پر میدان میں گرما گرمی بھی ہو رہی ہوتی ہے, ہار رہے ہوتے ہیں, جیت ہو رہی ہوتی ہے. آپ کوئی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہو جائیں؟ کبھی کوشش کی؟ جی ابھی تک میں نے ذاتی طور پہ تو کوئی کوشش نہیں کی ہے, لیکن انشاءاللہ اکثر جو ہے وہ کرکٹ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں ایک انسانی نفسیات کا ایک حصہ ہے یہ. گھروں میں لوگوں کے آپس میں, بھائیوں میں, میاں بیوی میں, ہر جگہ اختلافات ہو جاتے ہیں, اور وہ وقتی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے اور دعا ہے, اور کمیونٹی سے بھی ریکویسٹ ہے, دعا ہے کہ جو لوگ دعا کر سکیں تو انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ ایک پریڈ ہو, ایک کمیٹی ہو, تو زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر ہے, کیونکہ کمیونٹی ایک ہے, ملک ایک ہے. میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ ہمیشہ سے کہ پاکستان کی ایک پریڈ نکلے اور بڑی جاندار نکلے, اور پتہ چلے, اور اس میں لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور کامیاب ہو. شرد بھائی, سیکیورٹی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے لسنرز کو, اور نظم و ضبط کا بھی میں یہی کہوں گا کہ ہمیشہ خیال رکھیں, احترام کریں. مائیں بہنیں, بچے, چھوٹے بزرگ آتے ہیں, لوگوں سے یہی کہوں گا کہ تھوڑے اپنے الفاظوں پر بھی ذرا توجہ دیں سیکیورٹی کے حوالے سے, اور جو دوسرے جو انتظامات ہیں سینئر سٹیزن وغیرہ کے, اور صفائی وغیرہ کے, لوگ بیچ میں واک بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے تصویری مجاہدین بھی آ جاتے ہیں, مائک مجاہدین بھی آتے ہیں. تو آپ کیا اس کے کیا انتظامات کیے ہیں؟ جی بہت اچھے کوشش کرتے ہیں, انتظامات کیے ہیں جی. انشاءاللہ شکاگو پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کے تعاون کے ساتھ یہ پریڈ ہم نکال رہے ہیں. سٹی آف شکاگو کے پرمٹ کے ساتھ ہم یہ پریڈ نکال رہے ہیں. تو 24 ڈسٹرکٹ کا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, شکاگو پولیس ڈپارٹمنٹ, وہ ہمارا اس میں بہت تعاون کرے گا انشاءاللہ, اور ان کا ہم بہت شکر گزار ہیں, اور ان کا ہم تھینک یو کرتے ہیں کہ وہ کمیونٹی کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے ان ایسے اقدامات میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے والنٹیئر رکھے ہوئے ہیں جو ملک صاحب کے انڈر ہیں, جس کے پاس جو آپ جب آئیں گے پریڈ پہ تو آپ دیکھیں گے تو یلو جیکٹس میں ہمارے بہت سارے والنٹیئر ہیں. تو کمیونٹی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آئیں, وہ لوگ بھی دھوپ میں بغیر کوئی پیسے لیے ملک کی خدمت میں آپ لوگوں سے آپ کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ اقدامات کا ذکر کریں گے. تو ان کے ساتھ تحمل کے ساتھ اور پیار کے ساتھ پیش آئیں, تو وہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے. اور جہاں تک صفائی کا معاملہ ہے, آپ کو پتہ ہے جی, جیسے ہمارے ایک بہت پرانے لیڈر ٹونی نیاز بھائی ہمارے جو ہیں, وہ ہمیشہ جو ہے وہ آخر تک اس چیز میں بہت اچھے صفائی کے اقدامات رکھتے ہیں. تو ہم نے اس کے لیے بھی انتظامات رکھے ہوئے. لیکن اور عوام سے بھی درخواست کریں گے کہ وہاں پہ گاربیج کینز رکھے ہوتے ہیں, ان کو استعمال کریں, یہ آپ کے لیے ہے.
بالکل جی، الحمدللہ ویسے ہمیں کوئی ایسا اکثر لگتا ہے کہ کافی لوگ جہاں ہوتے ہیں وہاں تھوڑا-سا تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن عام طور پہ لوگ اب کافی کانشیس ہو گئے ہیں اس بارے میں، تو ڈیوان پہ آپ کو پتہ ہے ہر بلاک میں 2-2 4-4 گاربیج کینس ہیں، تو اس کا استعمال جی، جی، کیجیے اور استعمال کیجیے، اپنے بالکل۔ ملک کو، اپنے اور شہر کو اپنے پروگرام کے توسط سے 17 سال پہلے میں نے یہ آواز اٹھائی تھی، آج 17 سال سے ہر سال یہ آواز اٹھا رہا ہوں کہ پلیز پاکستان کے پرچم لے کر آئیں۔ یہ پولیٹیکل پارٹی کا کوئی جلسہ نہیں ہے، پاکستان کا ہے تو پاکستان کے پرچم ہونے چاہیے، سبز لالی پرچم چاروں طرف۔ جب آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی جلوس جلسہ ہو تو یقیناً لے کے جائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کوشش کریں ٹی شرٹ پہننی ہے تو پاکستان کے پرچم کی پہنیں، اپنے قومی ہیروز کی تصاویر اٹھائیں، ان کے تصاویر اپنی ٹی شرٹس پہ چھپوائیں، اور یہاں پہ تو آسانی سے پرنٹنگ بھی ہو جاتی ہے، کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے۔ تو شراز بھائی کوئی اور مزید آپ میسج دینا پسند کریں گے؟ اس کے علاوہ کچھ اور کہنا پسند کریں گے؟ جی بس میں بہت شکر گزار ہوں جتنے ہمارے سپورٹرز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ڈیوان پہ بہت سارے ہمارے ریسٹورینٹس ہیں، صابری نہاری، علی نہاری، عثمانیہ فائن ڈائننگ، چائنیز، سب کا نام تو میں نہیں لے پاؤں گا، سرینا، ان لوگوں نے بڑا تعاون کیا ہے، اور بہت سارے ہمارے اور بھی سپورٹرز ہیں جنہوں نے بہت تعاون کیا ہے کہ ہم یہ پریڈ کو پٹ ٹوگیدر کر سکیں۔ ہماری ایک بک ہے جس میں ان کے ایڈز ہیں، ان کے فلوٹس ہیں، لوگوں نے دل کھول کے جو ہے وہ شرکت کی ہے، دعاؤں کے ساتھ اور پیسوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے ہم یہ پروگرام کمیونٹی کے لیے پٹ ٹوگیدر کریں۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور امید ہے کہ آپ سب سے ملاقات ہوگی جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ سنڈے 6 اگست کو ڈیوان پہ آ جائیں 1 اور 2 بجے کے بیچ میں، جب پریڈ کک آف ہوگی۔ جی، اور یہ سٹارٹ دیوان اور ڈیمن کے پاس سے شروع ہوگی، رائٹ؟ بالکل سر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شراز نذر صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں، اور اپنے ناظرین سے کہوں گا 2 ہفتے کی رخصت پہ جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں لائیو ہوں کہیں سے، تو یقیناً آپ کو پسند آئے گی وہ جگہ بھی، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ پروگرام شاید نہ کروں، اور پریڈز ہو رہی ہیں، جائیں دوست احباب کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، بچوں کو ضرور لے کے جائیں کیونکہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، اور انہی کے ہاتھوں میں ساری چیزیں جانی ہیں، تو بچوں کو ضرور یہ چیزیں دکھائیں۔ اور بہت سارے لوگ، مجھے پتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ نہیں لے کر آتے، یہ سو رہے ہوتے ہیں بچے، یا مصروفیات ہوتی ہیں ان کی اپنی، کوشش کریں موٹیویٹ کریں ان کو، پاکستان کی پریڈ کے متعلق بتائیں کہ ہمارا اپنا کلچر بھی، لوگ بھی نظر آتے ہیں، اپنے لوگ نظر آتے ہیں، شادیاں بھی ہمیں اپنی کمیونٹی میں کرنی ہے، باہر نہیں کرنی، تو ضرور جائیں۔ بہت شکریہ شراز نذر صاحب، اللہ بہت حافظ۔ شکریہ ذاسی بھائی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، ہمارے درمیان میں میاں ثقلین صاحب تھے، اور آپ نے ان کی بھی گفتگو کی، کافی اختلافات ہو گئے، پہلے گروپ میں تھے پھر انہوں نے چھوڑ دی، اور کمیونٹی سے وابستہ ہیں۔ شراز بھائی ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، انہوں نے بھی پروگرام جوائن کیا، آپ نے سنا کرکٹ کے حوالے سے ہم اکثر ان کو پروگرام میں لیتے تھے اور بات کرتے تھے، کمیونٹی میں ایکٹیو ہیں، اور پریڈ دوسری بھی ہو رہی ہے، تو آپ ضرور اپنے دوست احباب کے ساتھ جائیے، انجوائے کیجیے لائف کو۔ میری کوشش یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ایک پریڈ ہونی چاہیے، کوشش کریں کہ اپنے اختلافات کو ختم کریں۔ میں دوبارہ سے یہ تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں بات کہ ایک دفعہ کوشش کی گئی تھی، سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے تھے، سب ملنے جلنے کے لیے تیار تھے، ہر ایک نے اپنا دل بڑا کیا۔ کچھ لوگ جو ہیں ہماری صفوں میں موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ اتحاد پیدا ہو، یہ ایک ہوں، تو یہ 1947 سے جب پاکستان کے دشمن لگے رہے تو یہاں پر بھی ہیں، اور بھی ممالک میں، انگلینڈ وغیرہ میں بھی ہوتی ہوں گی یہی چیزیں، لیکن میں شکاگو میں رہتا ہوں، میری کوشش یہ سارے میرے دوست ہیں، چاہے وہ راجہ یعقوب صاحب ہوں، ڈاکٹر وسیع اللہ صاحب تو میرے استاد محترم ہیں، وہیں سے پڑھا میں نے، بہت پرانی ان سے فقط ہے، میرے سارے میاں ثقلین صاحب، ہم یہ سب یہ 20 25 سال پرانے ہمارے جان پہچان ہیں، اور میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز پاکستان کا جہاں نام ہو ایک رہیں۔ بہت شکریہ، اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے، اللہ آپ کو ہمارا سب کا نگہبان، اللہ حافظ۔